रज़ा रूमी साहब, आप अमेरिका के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। ज़ाहिर बात है स्केप्टिज्म यहाँ पे मौजूद है ऑन ग्राउंड। आपने दोनों साइड की गुफ्तगू सुनी। अनस का ये समझना है कि इन खबरों को डिलिबरेटली लीक किया गया है ताकि प्रोसेस को सबोटाज किया जा सके। बाकरी साहब समझते हैं कि नहीं, ऑन ग्राउंड ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि बमबारी का सिलसिला दोनों साइड से जारी है, ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर, और आज भी वो फरमा रहे हैं कि 8 दफ़ा जो है वो बमबारी की गई है। हाँ, अलबत्ता जो डोनाल्ड ट्रंप के मुखालफिन हैं वो भी ये समझते हैं कि ईरान की जानिब से, बल्कि ये भी कहा गया कि इस वक्त जो एनर्जी मार्केट्स हैं, खासतौर पे ऑयल प्राइसेस, उनको स्टेबलाइज करने के लिए भी शायद डिलिबरेटली इस किस्म का एक नैरेटिव जो है वो बिल्डअप किया गया है। अब आप समझते हैं कि ये बेसिकली एक्चुअल ऑन ग्राउंड वाकई एक मूव हो रही है, या बिला वजह एक जिसे कहते हैं ना, इसको एक विजन क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो रहा है? जी, बहुत शुक्रिया मंसूर। वैसे तो ये हमें आपसे पूछना चाहिए क्योंकि माशाल्लाह आप भी बहुत बाखबर हैं और बाखबर हलकों से खबरें निकालते हैं। इसलिए ये बात बिल्कुल चल रही है और बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है पिछले कई दिनों से वो बहुत एक्टिव हुई हुई है और उसमें पाकिस्तान का रोल कलीदी है और सेंट्रल है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि दो जो इसमें अहम फरीकैन हैं, बल्कि दो मेजर फरीकैन जो हैं, वो दोनों ही पाकिस्तान के उनके साथ रवाबित भी हैं और वो पाकिस्तान पर किसी हद तक एतमाद भी करते हैं। और मैं जिक्र कर रहा हूँ ईरान का और अमेरिका का। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप तो हमारे फील्ड मार्शल की और वजीर आजम की तारीफें करते थकते नहीं हैं। और अभी ईरान ने भी हालिया दिनों में ईरान के वजीर खारजा ने भी पाकिस्तानी अवाम का और पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। तो पाकिस्तान एक यूनिक पोजीशन में है कि इस वक्त वो ये किरदार अदा कर सके और हमरा मिस्र और तुर्की के, जो कि चाहते हैं कि ये जंग मजीद ना फैले। और क्योंकि इसका नुकसान जो है वो मुस्लिम दुनिया को ही होगा, मुस्लिम उम्मा को ही होगा और पूरी दुनिया अब इसकी लपेट में आ रही है। हम्म। तो और देखिए, सबसे ज्यादा तो इस वक्त इंटरेस्ट पाकिस्तान का है कि यहाँ पर अमन हो, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल चॉइसेस सामने खड़ी हैं। अगर अगर इसमें सऊदी अरेबिया और ईरान का की जंग स्टार्ट हो जाती है या सऊदी अरेबिया इसमें शामिल हो जाता है, तो फिर तो हम तो पाबंद हैं जो दिफाई माहिदा हमने किया हुआ है। तो इसलिए बहुत प्रोएक्टिवली पाकिस्तान की हुकूमत और फील्ड मार्शल इसमें बिल्कुल मेरी इतलात के मुताबिक एक्टिव हैं, नंबर एक। और दूसरी जो इसमें अहम बात मैं करना चाहता हूं वो इस हवाले से है, जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुद अमेरिका के लिए अब इस जंग की कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है। ठीक। और वो इसलिए बढ़ी कि उसकी जो माशी मुज़बिरात हुए हैं और ईरान की हिकमत अमली जो रही है इस जंग के फैलाव में और माशी तौर के ऊपर कॉस्ट बढ़ाने की, वो कामयाब हुई है। हम्म। क्योंकि अमेरिकी स्टॉक मार्केट भी गिरी थी, आपको मालूम है। और इसी और तेल की जो कीमतें हैं यहाँ पे, अमेरिकी जो पेट्रोल पंप हैं या गैस स्टेशन कहा जाता है, वो $1.25 से ऊपर बढ़ गई हैं ठीक। रोजाना की बुनियाद पर। ठीक। और ये एक महंगाई का पेश खैमा भी साबित होगा। और यहाँ पे हर कोई मुतफिकर है कि आगे आने वाले हफ्तों और महीनों में अगर माशी इन्हतात होता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो लोगों का क्या होगा। और याद रहे कि मिड टर्म इलेक्शन है इस साल अमेरिका में, और अगर ये जंग जो है इसी तरह चलती रही और इसके माशी इम्पैक्ट आया लोगों पे, तो रिपब्लिकन ये जंग ये इलेक्शन बुरी तरह हार जाएंगे। ठीक। ठीक। इसलिए तमाम फरीकैन ये चाहते हैं कि कोई रास्ता निकले, सबको फेस सेविंग चाहिए। और अगर इसमें कोई रास्ता निकलता है तो हमें तो दुआ करनी चाहिए लेकिन कि ये लेकिन रजा साहब, आपने कहा कि तमाम फरीकैन चाहते हैं, लेकिन आपने जो मुश्किलात का जिक्र किया वो तो आपने ट्रंप इंतजामिया की मुश्किलात का जिक्र किया। तमाम फरीकैन में आपके ख्याल में ईरान भी ये चाहता है, या क्योंकि अभी मैं बाकरी साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, उनकी गुफ्तगू से तो ऐसा नहीं लगता कि ईरान इज क्वाइट इंटरेस्टेड कि वो इन मुज़ाकरात के अमल को आगे लेके चले? देखिए, ईरान की ऑफिशियल पोजीशन तो जाहिर बात है कि वो यही है कि वो चाहते हैं कि अपने जो हरीफ हैं उनको उनकी शिकस्त चाहते हैं। और लेकिन आप भी और हम भी ये जानते हैं कि अल्टीमेटली ये जो जंगें होती हैं, और ख़ुसूसन जब आपके एडवर्सरीज जो हैं वो दुनिया की एक सुपर पावर हो और बहुत बड़ी मिलिट्री मशीन हो, तो उसमें कामयाबी जो है वो यकीनी नहीं होती। ठीक। और मेरे ख्याल से बिल्कुल अगर कोई गारंटीज मिले ईरान को, जैसे अभी बाकरी साहब ने शराइत का जिक्र किया कि आइंदा मुस्तकबिल में हमला नहीं होना चाहिए, ईरान की खुद मुख्तारी और सालमियत जो है उसके ऊपर नहीं
دوبارہ سے سوالات اٹھانے چاہیے اور سینکشنز جو ہیں وہ اٹھانی چاہیے، تو پھر بالکل کیوں نہیں بات ہو سکتی، ہر چیز پہ ہو سکتی ہے، اور میرے خیال سے ایران نے ثابت کر دی ہے کہ اس میں کیپیسٹی بھی ہے، حوصلہ بھی ہے. ٹھیک. جی انس، یہ ساری گفتگو آپ نے سنی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سارے معاملے کے اندر؟ بیکاز اب میں اس میں ایک کنسپیریسی، چلے آپ کنسپیریسی تھیوری کہہ لیں یا واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو 5 دن کی بریک کی بات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس کی بہت بڑی شاید وجہ یہ ہے کہ مزید ٹروپ بلڈ اپ ہو رہا ہے، یا اپنے لاجسٹکس جو ہیں ان کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. یہاں پہ یہ بھی خبر آئی کہ جناب 3000 یا 4000 مرینز جو ہیں ان کو دوبارہ ڈپلوائے کیا جا رہا ہے اسی علاقے کے اندر، اور شاید اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس چیز کی بریک لی ہے. یا پھر وہ جو انرجی مارکیٹس کا ایک ہے کہ جناب آئل پرائسز جو ہیں 110 111 12 ڈالر تک چلی گئی تھیں، ان کو بھی تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنا تھا، جس کی وجہ سے شاید یہ سب کچھ کیا گیا ہے. اور اوبویسلی جس طرح رضا بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کہ جو ہوم گرون پولیٹیکل پریشر ہے اور مڈ ٹرم الیکشنز اور اس کے بعد کاسٹ آف دا وار اٹ سیلف، شاید یہ وہ پریشرز ہیں جو ڈیولپ ہو رہے ہیں. آپ کی نظر میں اس سارے معاملے کے اندر ایکچولی، اور اگین ڈونلڈ ٹرمپ کا خود پہلے ٹویٹ کرنا، ایک سائیڈ مان نہیں رہی کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، اور ایک سائیڈ جو ہے وہ ان کے پریزیڈنٹ خود ٹویٹ کر رہے ہیں اور خود بتا رہے ہیں کہ جناب یس وی آر نیگوشیٹنگ، اور 5 دن کے لیے جو ہے وہ ایک قسم کا ہم سیز فائر کر رہے ہیں. کیا یہ بیسکلی امریکنز آر فیلنگ دا ہیٹ، یا دونوں سائیڈز برابر کے طور پہ جو ہے ایکچولی اس پوزیشن میں آئے ہیں جس کے بعد ہم یہ سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. دیکھیں بصد احترام ٹو باقری صاحب، اگین ہی از آن دا گراؤنڈ، لیکن میرے خیال سے ایرانین سائڈ کا نہ ماننا کہ نیگوسیشنز نہیں ہو رہے وہ اسی لیے کہ ان کو بھی اپنی ایک پبلک پرسیپشن مینٹین کرنی ہے اور اپنی ایک پوزیشن آف پاور ڈسپلے کرنی ہے، جس کی وجہ سے وہ نہیں ماننا چاہتے، کم از کم پبلکلی ایکنالج نہیں کرنا چاہتے. اس کے ساتھ ساتھ ایران کی وزارت خارجہ نے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ان کے 3 مختلف سٹانسز رہے ہیں. پہلے یہ کہ کوئی نیگوسیشنز نہیں ہو رہے، پھر انہوں نے کہا کہ کوئی نہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ بات ہو رہی ہے نہ ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، اور پھر آخری بیان ان کا آیا کہ جی ڈائریکٹ بات نہیں ہو رہی، انڈائریکٹ بات کے اوپر انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. لفظ نیگوسیشن یا مذاکرات اس بات چیت کو یا اس شٹل ڈپلومیسی کو کہنا میرے خیال سے صریحاً غلط ہوگا، کیونکہ یہ انفارمل ڈپلومیسی ہے. پاکستان، ٹرکی اور ایجپٹ کی جانب سے اپنا اپنا کلاؤٹ، اپنا اپنا لیوریج استعمال کر کے. جہاں تک بات رہی وہ 5 دنوں کی جو آپ نے بات کی، میرے خیال سے یہ جو کانسپریسی تھیوریز ہیں ان میں کچھ صداقت بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران نے باضابطہ طور پہ مذاکرات کے لیے حامی ابھی تک اسی لیے نہیں بھری ہے کیونکہ مسٹرسٹ اور ڈسٹرسٹ، جو اعتماد کا فقدان اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ دیکھیں پچھلے سال جب 13 روز کی جنگ ہوتی ہے تو اس وقت بھی اسٹیو وٹکاف جو ہے مسقط کے اندر نیگوسیشنز کر رہے ہوتے ہیں. 3 دن بعد نیگوسیشنز کا راؤنڈ ہوتا ہے اور امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حملہ کر کے اس نیگوسیشن ٹیبل کو ہی اڑا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، لٹرلی ختم کر دیا جاتا ہے. اور اس بار بھی امریکہ اور ایران کے نیگوسیشن چل رہے ہیں جنیوا میں، اسٹیو وٹکاف صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اور 3 روز بچے ہیں، اور اسی دوران پھر دوبارہ سے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مشترکہ طور پہ فروری میں حملہ کیا جاتا ہے اور نیگوسیشن ٹیبل اور پروسیس کو سکٹل کر دیا جاتا ہے، خراب کر دیا جاتا ہے. تو جو مسٹرسٹ اور ڈسٹرسٹ جو ہے وہ اسی لیے، یہی وجہ ہے کہ نئے فریقین کا نام بھی اب سامنے آ رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی میڈیا کے اندر اور اب انٹرنیشنل میڈیا بھی جے ڈی وینس کا نام دے رہا ہے. وہ اس لیے کہ ایرانی سائڈ کا یہ ماننا ہے، جو کہ جتنی میری انٹرلوکیٹر سے بات ہوئی اور ان لوگوں سے جو اس پروسیس کے تمام فریقین سے جو اس پروسیس سے بہت زیادہ کلوز ہیں، ایرانی انٹرلوکیٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ایک ایسے انسان سے بات کرنی ہوگی جو کہ ڈیسیشن ٹیکنگ ابیلٹی رکھتا ہو، پوزیس کرتا ہو، نہ کہ سم ون لائک اسٹیو وٹکاف جس کے پاس کانسٹیٹیوشنل کوئی پوزیشن نہ ہو اور اس کو شٹل کرنا پڑے اور جس کی بات کا اعتبار بھی نہ ہو. لیکن اس میں انس ایک منٹ ہولڈ یور تھاٹ ہوئے ہے انس، لیکن یہاں پہ تو کشنر کا نام بھی جو ہے وہ بیچ میں آیا ہے، اور کشنر کی جو ایک لیوریج ہے یا جو ایک انفلوئنس ہے آن ڈونلڈ ٹرمپ وہ تو پوری دنیا جانتی ہے. بالکل ہے، لیکن سیم گوز فار وٹکاف ایز ویل، وہ بھی ان کے دیرینہ ان کے دوست تھے، لیکن کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ان کے پاس نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ایران کی جانب سے، یعنی انٹرلوکیٹرز کی جانب سے، لیٹس پٹ اٹ دس وے، فارملی کیونکہ یہ نہیں ہوا. جیسے ہمارے معزز مہمان جو تہران سے آئے انہوں نے یہ بات کہی
جو رائٹنگ کے اندر نوٹس ایکسچینج ہوئے ہیں انفارملی تھرو انٹرلوکیٹرز دوست ممالک کے ذریعے, اس میں یہ 3 پوائنٹس ایران کی جانب سے اپنے ٹاکنگ پوائنٹس کے طور پہ رکھے گئے ہیں, اور اسی طرح امریکہ کی جانب سے بھی اپنے 3 پوائنٹس رکھ دیے گئے ہیں. اس میں پہلا پوائنٹ انہوں نے کہا ہے کہ جی اسٹریٹ آف ہارموز, ابنائے ہارموز کو جو ہے اس کو کھولا جائے اور اس کو آئندہ بند نہ ہونے دیں, اس کے لیے بات چیت کی جائے گی اگر بات چیت ہوتی ہے, اسٹرکچرڈ بات چیت ہوتی ہے. دوسرا پوائنٹ امریکہ کی جانب سے رکھا گیا ہے کہ جی ایران جو ہے اس بات کو گارنٹی کرے گا کہ جی سی سی میں اس کے جو الائز ہیں گلف کوآپریشن میں ان کو اٹیک نہیں کرے گا اور ان کے اوپر فیوچر اٹیکس نہیں ہوں گے. تیسرا پوائنٹ دوبارہ امریکہ کی ایک رٹ کہ جی ایران گارنٹی کرے کہ 0% انریچمنٹ ہوگی. یہ پروسیس میٹر آف ڈیٹیل ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس ٹائم پر بیسکس کے اوپر اگری کریں, اور بیسکس یہ ہے کہ سیز فائر کی طرف اگری کریں. اس کے لیے امریکہ کو سٹیپ اور امریکہ کی طرف زیادہ رسپانسبلٹی ہے, نہ کہ ایران کی طرف وہ رسپانسبلٹی ہو. اسی لیے یہ 5 دن کا جو پاز ہے یا 5 دن کی جو سیز فائر یا سارٹ آف سیز فائر کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے یا ٹیکنیکل ہولڈ جو بھی آپ اس کو کہیں, اس کو اس لیے اسکیپٹسزم کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ چیزیں ابھی بہت سلولی آگے چل رہی ہیں, اور اسی اشنا کے اندر یہ اناؤنسمنٹ آ جاتی ہے. رپورٹس کافی زیادہ آئی ہیں کہ ایران کسی امریکہ اپنی سپلائز کو کھو رہا ہے, تو وہ اس تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. باقری صاحب, یہ جو انس ساری بات کر رہے ہیں اور رضا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, از دیر اے چانس کہ ہو سکتا ہے کہ ڈیلیبریٹلی پبلک ڈومین میں یہ انفارمیشن نہ آئے, اسی لیے ایران اس کو ڈینائی بھی کر رہا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ آبویسلی ایران کے عوام کے اندر اس وقت ایک غصہ ہوگا, ایک ناراضی ہے, ان کے ملک کے اوپر حملہ کیا گیا ہے, اور وہاں کے حکمران جو ہیں وہ اتنے آرام سے اس چیز کو ہضم نہیں ہونے دے سکتے, کیونکہ یہی کہا گیا تھا کہ جناب آیت اللہ خامنائی کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا, علی لاریجانی کو ہٹ کیا گیا, تو کتنے آرام سے جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کیے جائیں, بیکاز دس از سم تھنگ ویری ہارڈ ٹو سیل. اس لیے شاید پبلک ڈومین میں اس کی ایکسیپٹنس نہیں دی جا رہی ایران کی جانب سے. میں انس صاحب کو نہیں جانتا ہوں, لیکن جس طرح یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کہہ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ پڑھا ہوگا, ان کے سامنے کوئی ڈرافٹ ہوگا جو ایرانیوں کی طرف سے امریکن کی طرف سے لکھی ہوگی. میرے پاس تو اس طرح کوئی ڈرافٹ نہیں ہے. دوسری بات, ایرانی عوام کو اور ایرانی گورنمنٹ کو سمجھنے میں میرا خیال ہے کافی غلطیاں کر رہے ہیں ہم. ریالٹی اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے. کی ڈیسیجن میکرز اب ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ, آئی ڈونٹ ہیو اینی کلو اباؤٹ اٹ کہ امریکہ کہاں سے یہ کنڈیشنز لے کے آ رہے ہیں. مذاکرات تو بیس ایران نے یہ رکھا ہوا, یہ 3 شرائط کے بعد ہم مذاکرات کریں گے. آئی ڈونٹ نو ایکچولی, لیکن آپ کو میں 2 باتیں ایک منٹ باقی صاحب, میں اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک چیز کنٹریبیوٹ کروں, بیکاز آپ ایران میں ہیں, میں اور انس اس وقت پاکستان میں ہیں. اگر میں بطور 2 پاکستانی صحافی میں ایک اپنا صرف پوائنٹ آف ویو یہ شیئر کر دوں کہ آفیشلی ہمیں بھی کوئی نہیں بتایا گیا. آفیشلی آج تک گورنمنٹ آف پاکستان نے آج تک کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ جناب ہم مذاکرات کروا رہے ہیں. آپ بات سنیں, جی جی, آپ جب امریکنز کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے. آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ میں تو ایرانی اسٹیٹمنٹ سے پڑھ رہا ہوں, فورن منسٹر سے بات ہوئی ہے میری. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ 3 شرائط ہیں, اور یہ شرائط سپریم لیڈر نے رکھا ہے, اور یہ کلیئرلی ہمیں ریٹرن دیا گیا ہے سارے صحافیوں کو. آپ کو یہ جو 3 پوائنٹس انس صاحب کہہ رہے ہیں, یہ کس نے دیا ہے پھر؟ یہ میرے خیال میں اس کا جواب بہتر انس دے دیں تو زیادہ بہتر. دیکھیں یہ انٹرلوکیٹرز کے تھرو, جن انٹرلوکیٹرز کے تھرو, بصد احترام, سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن جن انٹرلوکیٹرز کے تھرو بات چیت ہو رہی ہے جس میں ٹرکی, ایجپٹ اور پاکستان تینوں انوالوڈ ہیں, جس میں سویلین سائڈ بھی انوالوڈ ہے اور دوسرے ادارے بھی انوالوڈ ہیں. آپ تہران میں موجود ہیں, وہاں پر پاکستان کا سفارت خانہ بھی کھلا ہے, وہاں پر ایجپٹ کا سفارت خانہ بھی کھلا ہے, وہاں پہ ترکش ڈپلومیٹ بھی موجود ہیں. آئی ایم شیور آپ ان کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں اور آپ ان سے کراس کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ بات چیت جو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ بات چیت انفارمل کمیونیکیشن نہیں ہوئے ہیں, ٹاکنگ پوائنٹس کی بنیاد تک نہیں ہوئے ہیں. اگر نہیں ہوئے تو میں کریکشن کرنے کو تیار ہوں. باقی صاحب آئی ڈونٹ نو کہ دیکھیں, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, پاکستان, مصر, قطر, عمان سب کوشش کر رہے ہیں, لیکن ریالٹی ایران کے جو عوام کے سامنے آج کل بیانیہ آ رہا ہے وہ سپریم لیڈر صاحب کا اور نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل, اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ قالیباف صاحب ٹویٹ کرتے ہیں اور سپریم لیڈر کی طرف سے ہمیں چیزیں مل رہی ہے یہاں پہ کہ ہم کیسے مذاکرات کریں گے. چلو میں اس میں بات یہ ہے سر, مجھے جی پلیز گو ایڈ باقی صاحب, بات مجھے ختم کر جی گو ایڈ. میں آپ کو 2 پوائنٹس بتانا چاہ رہا ہوں. 1, جنگ سے پہلے ایران تقریباً یومیہ 1.1 ملین بیرل تیل پیدا کرتا تھا, ٹھیک, اور جب اس کی پرائس $65 اس کی قیمت تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں, چائنا کو $18 مراعات کے ساتھ یہ $47 میں فروخت کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اب ایران کی جو
پیداوار ہے وہ بڑھ کر 2 ملین بیرل پر ڈے ہو گیا ہے، اور قیمت جو ابھی 105 104 کے قریب ہے، یہ چائنیز کو $4 رعایت دے کے $100 میں یہ سیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو جو بلینز آف ڈالر کی پروفٹ ہوئی ہے، یہ پیٹروکیمیکل مصنوعات شامل نہیں ہے اس میں، وہ الگ اس میں ایک الگ فلسفی ہے جو بہت کما رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں، ایران کے لیے یہ جنگ پرولونگ کرنا، اس کی ایکسپینڈیچرز کو دیکھتے ہوئے اور ساتھ میں ان کی کمائی کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشنل انرجی مارکیٹ میں، اور ساتھ میں اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ہر کشتی کے اوپر انہوں نے کچھ قوانین رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے بہت بہترین حالات میں ایران اس کو سروائیو کر سکتا ہے، اس کو پرولونگ کر سکتا ہے، جو امریکہ نہیں کر سکتا. دوسری بات، ٹرمپ کہہ رہے ہیں ہم 5 دن کے فرصت دی ہے ایرانیوں کو، لیکن ریالٹی یہ ہے، یہ صرف اور صرف مارکیٹ کو دبانے کی کوشش ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی چیک کریں، وال اسٹریٹ جرنل کا آرٹیکل آج چیک کریں کہ امریکی بحری جہاز USS ٹرپلی اور آبی خاکی جہاز USS نیو اورلینز 2200 میرینز لے کے جمعے کے دن مشرق وسطیٰ پہنچیں گے، ایگزیکٹلی 5 دن کے بعد. آپ کو کیا لگتا ہے 2200 میرینز ایران کی بارڈرز پہ بیچ کے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور ایران اتنا بے وقوف ہے کہ یہ 2200 میرینز کو دیکھتے ہوئے مذاکرات پہ اتریں گے؟ I don't believe on all these. تھینک یو سو مچ حسین باقری صاحب، رضا رومی صاحب، انس ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، رائے آپ نے